अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुमा इलियास। जैसा कि मैंने कहा था कि आज 10 बजे मैं लाइव आऊँगी, माजरत के 10:07 हो गए हैं। कुछ इंटरनेट इशू चल रहा था जिसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई मैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि हमें बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, सो आई कैन स्टार्ट शेयरिंग माय ओपिनियन और व्यूज़ रिगार्डिंग CPC, जो कि 1, 2, 3 दिसंबर को 3 दिन की एक एक्टिविटी थी। तो उसमें हमने क्या सीखा, क्यों ज्वाइन किया, और एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, उसको डिस्कस करना चाहूँगी मैं। चलिए, कुछ लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया है फाइनली। बैकग्राउंड में अगर किसी किस्म का शोर आए तो उसके लिए एडवांस में माजरत। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कि मैं क्यों गई CPC पे। CPC 23 के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात थी जिसमें बहुत सारे लोगों को मजबूर किया कि वो उसको ज्वाइन करें। अच्छा, मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैंने ये इवेंट अटेंड इसलिए किया कि मैं खुद लर्न करना चाह रही थी। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, लोगों ने ये पूछा, अच्छा आपकी वर्कशॉप कब है, आपकी स्पीच कब है। तो मैं सबको ये जवाब दे रही थी कि मेरी कोई वर्कशॉप नहीं है, मेरी कोई स्पीच नहीं है, मैंने खुद सीखने के लिए CPC को ज्वाइन किया है। अभी मैं सीखने आई हूँ, हमने बड़ा सिखा लिया। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं अमेजोन जो है वो ट्रेनर और कोचिंग भी करती रही हूँ। तो मैंने कहा बहुत सारे लोगों को सिखाया रेलिवेंट टेक्निकल स्किल्स के अंदर, बट यहाँ पे मुझे लगता है जब से मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट की है तो मैं कहीं ना कहीं स्टक कर गई हूँ। मेरे पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है, मेरे पास लोगों से मिलने का टाइम नहीं है, तो मैं उन लोगों के दरमियान में 3 दिन का टाइम स्पेंड करूँ जो एक स्ट्रगल करने के बाद किसी एक फेज पे पहुंच गए हैं। वो अपने तजर्बात की बेसिस पे अपनी गलतियों को बता के हमें गाइड कर देंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी जो खुद की लर्निंग थी ना, जो एक कैनवस था ना, वो नैरो होता जा रहा था। सो दिस इज द रीजन कि मैंने कहा चले CPC 23 को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत सारे फेवरेट मेंटोर्स आए हुए थे, उनसे फेस टू फेस मीटिंग करने का मौका था। अब उसकी एफर्ट्स करने के लिए क्या हुआ जी, मैंने अपनी टीम को ऑर्गेनाइज किया, टास्क असाइन कर दिए। मेरे साथ आयशा होती हैं, मैंने उनको साथ लिया और मैं चली गई CPC अटेंड करने के लिए। और अपने जितने भी क्लाइंट्स थे, जो मेरे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लाइंट्स थे, उनको मैंने कहा कि जनाब मैं ये 3-4 दिन जो है वो अवेलेबल नहीं होंगी, टीम मेरी काम कर रही है, जो भी मसले मसाइल आएंगे आप प्लीज़ उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना। मेरे क्लाइंट्स से भी मेरे साथ ताउन किया, क्योंकि सीखने की इंसान को अगर चाह हो ना तो वो अपनी चीज़ें मैनेज कर लेता है, चाहे वर्कलोड हो ना हो, चाहे उसका काम करने को दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो, तो वो कोई ना कोई रास्ता पैदा कर लेता है। कहते हैं ना, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो ऐसा ही होता है। तो मैं जुम्मे की सुबह तकरीबन 11 बजे वहाँ पहुँची। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 11 बज गए थे। तो जब मैं एंटर हुई तो मैं थोड़ा परेशान थी कि मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि लाहौर से डायरेक्ट इस्लामाबाद गई हूँ। चेक इन किया होटल के अंदर और वहाँ से फिर मैं जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में चली गई। तो वहाँ जाने से पहले मैं परेशान थी कि यार मेरे इतने इम्पॉर्टेंट जो स्पीचेस थी जिनको मैं सुनना चाहती थी लोगों को, वो मुझसे मिस हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ दिया। हुआ ये कि इवेंट थोड़ा सा, जो डे 1 का इवेंट था, वो थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। लेट शुरू होने में क्या हुआ कि जब मैं एंटर हुई तो तब उमैर जलीवाला की जो है, सॉरी अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो उनकी स्पीच हो रही थी और स्पीच थी उनकी माइंड मेज के ऊपर। व्हेन आई एंटर्ड इन द जिन्ना कन्वेंशन सेंटर, माशाल्लाह इतना बड़ा ह्यूज क्राउड था और इतना एनर्जेटिक था, क्योंकि उन्होंने लोगों को इंगेज किया हुआ था कि अपने दिमागों को खोलें। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की। उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ करवाई, हाथ को बंद करके खोलना, हाथ ऊपर करना, और इंगेज किया हुआ था प्रॉपर्ली लोगों को कि हर बात पे हर 2 मिनट के बाद उस पर क्लैप हो रही थी। यानी इतनी ज्यादा इंगेजमेंट क्रिएट करके जो स्टेज था वो बड़ा हॉट किया हुआ था उन्होंने। ठीक है, अब हुआ क्या कि उधर से भी बड़ा कुछ सीखने को मिला कि अच्छा, ये एनर्जी बूस्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। हम जब
काम करके एक बोरिंग एक स्टैटिक लाइफ में आ चुके होते हैं, तो ये एनर्जी बूस्टर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि हमारे पास किताबें नहीं पढ़ने का टाइम होता, जबकि बुक्स रीडिंग एक, मैंने अभी जब इस कॉन्फ्रेंस से एक और चीज़ सीखी है कि बुक रीडिंग से जो है आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जितने भी आपको कामयाब लोग नजर आएंगे ना, उनकी आदत है कि वो बुक रीडिंग करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। तो हम उसको शॉर्टेस्ट या फास्टेस्ट वे में क्या करते हैं कि किसी से बात सुन लेते हैं, उसको हिफ्स कर लेते हैं और फिर आगे अपनी कोटेशंस के अंदर यूज करते हैं। तो स्टेज फुल जो है वो रॉक कर रहा था, ठीक है। बहुत सारे लोग जिन्होंने ज्वाइन किया होगा वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि वाकई ऐसा था ना, मैं एग्जैजरेट तो नहीं कर रही। अच्छा, दूसरी स्पीच हो गई अली खान सवाती की, यस प्रोबेबली, और उन्होंने बात की लोकल ई कॉमर्स पे, अपनी ब्रांड्स के बारे में उन्होंने बताया, और जो चीज़ें उनके पिन पॉइंट्स थे वो जो मैंने पकड़े कि वो रिलेट करते हैं एशिया की मार्केट को, लाइक इंडिया का कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि एक ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स के अंदर देयर इज अ पोटेंशियल 97%। ये मैं सारी उनकी कई भी बातें आपको बता रही हूँ। आप लोग नहीं आए तो चले, मैंने सोचा कि ये भी सदका जारिया होता है कि आप किसी की बात सुने, अच्छी बात पकड़ें और उसको फैलाएं, ना कि नेगेटिव बातों को फैलाएं। तो उसमें मैंने उन्हीं की बातों को कोट कर रही हूँ जो मैंने उनसे सीखी। वो ये था कि 97% लोग जो हैं वो रिटेल का काम कर रहे हैं, 3% जो है वो ऑनलाइन चीज़ें परचेज कर रहे हैं, बट ये कोविड के बाद इंक्रीज हुआ जैसे हम सारे जानते हैं। बट स्टिल यहाँ पाकिस्तान की जो मार्केट है वो इन 3 सालों में इतनी जल्दी ग्रो की है कि अगले 5 सालों के अंदर इसका जो परसेंटेज होगी वो 5% से लेके 15% तक जा सकती है, क्योंकि लोग इतना रिलाय करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। तो यहाँ पे लोकल ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने अपनी सारी, अच्छा इसमें एक मजे की बात बताऊं मैं आप लोगों के साथ, स्टोरी टेलिंग की शक्ल में आपको बताती हूँ कि जो डे 1 था ना, वो मेरे लिए नए लोगों के साथ नेटवर्किंग था, यानी मेरी ही जैसे जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स थे, एजेंसी ऑनर्स थे, या जो बच्चे 1-1, 2-2 साल की स्ट्रगल के बाद कुछ ना कुछ गेन कर रहे थे, मेरी उनसे नेटवर्किंग हुई फर्स्ट डे के अंदर, ठीक है। मेरे जैसे ही लोग थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनको कुछ बताया। और ये जो हमारे फर्स्ट डे के, आई थिंक कौन कौन से हमारे ट्रेनर्स थे, उमैर जलीवाल थे, अली सवाती थे, मिस शबाना इफ्तिखार थी जिन्होंने वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पे बात की, और बहुत सारे और लोग थे, ठीक है। मुझे नाम इतने से याद नहीं है। तो उस पे आजम जमील साहब थे, उनकी मैं आपको बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। तो यहाँ पे हुआ ये कि अली सवाती की के बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे जो है स्पीकर आ गए। उसके अंदर क्या है कि हर बंदा वहाँ उस हॉल के अंदर मौजूद और ऑडियंस में बैठा हुआ हर शख्स वहाँ कुछ या तो सीख के गया है या सिखा के गया है, ठीक है। सीखने वाले लोग ज्यादा थे, जिसको मैंने आंखों से विजुअलाइज किया, मैंने देखा, हर किसी ने किसी को कुछ ना कुछ सिखाया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कि जो आजम जमील साहब हैं, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग उनको जानते होंगे या नहीं। उन्होंने बात की लीडरशिप पे, टीम वर्क पे, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। अच्छा, जब उन्होंने ये बात की ना कि ऑडियंस को इंगेज किया कि मुझे ये बताएं कि आप ने कहावत सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए, तो ऑडियंस ने कहा कि कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। वो जब आए तो उन्होंने कहा कि उमैर सब कुछ ही कह गया, तो मेरे लिए तो अल्फाज ही नहीं बचे, बट फिर भी मैं उससे उम्र में 3x जो है वो बड़ा हूँ। तो मैं जब स्टार्ट किया तो पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर उन्होंने एक सीरियल भी किया था छोटा सा अपना, और वो उनकी जो आवाज़ थी ना, जो उनके बोलने का स्टाइल था, मैंने उनको फर्स्ट टाइम सुना, मैं इससे पहले नहीं जानती थी कि आजम जमील साहब कौन है। अच्छा, अब जो उनका स्टाइल था, जो आवाज़ के अंदर वो ठहराव था, वो एक रोबदार आवाज़ थी और एक सॉफ्ट लहजा था, और इतना ज़्यादा नॉलेज था, इतनी अच्छे अंदाज में उन्होंने नसीहत की। उन्होंने बानो कुदसिया को कोट किया, उन्होंने इशफाक साहब को कोट किया, उनके साथ वो वक्त गुजार चुके थे, यानी वो थोड़े से ओल्ड एज मैन थे। अच्छा, उन्होंने जब बात की ना कि कुछ पाने के लिए कुछ, तो आगे से कहा करना पड़ता है ऑडियंस ने, तो वो हंसते लग गए। उन्होंने कहा नहीं बेटा नहीं, यही गलती है कि कुछ पाने के लिए
کچھ کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس کھونے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں. کیا ہے ہمارے پاس کھونے کے لیے؟ تو وہ بڑا ایک دل کو لگی بات کہ واقعی کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اسی چیز کو آگے لے کے دوسرے اسپیکر آئے جنہوں نے آئی تھنک وہ Day 2 پہ آئے تھے، اور میں ان کا نام مکس کر دیتی ہوں. میں نے دیکھے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، جس کی جو بات مجھے اچھی لگی اس کے نام کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے نوٹ کی ہوئی ہے. اچھا، کامران رضوی سر تھے. لیڈرشپ اینڈ گروتھ پہ انہوں نے بات کی، اور انہوں نے لائف کے 3 سٹیجز بتائے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک وہ حصہ ہوتا ہے زندگی کا جس میں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. لائک جب ہماری پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک روح آ چکی ہوتی ہے بٹ اس کو نہیں پتا اس کے سارے فیصلے، سارے کام اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہے. دوسرا فیز ہوتا ہے جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، آئے ہیں، کوشش کریں گے، روزی کمائیں گے، فیم کمانے کی کوشش کریں گے وغیرہ وغیرہ، وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں. اور تیسرا ہوتا ہے اسپریچول کے اندر کہ آخرت کی تیاری کرنا. باتیں بہت خوبصورت تھی ان کی. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں ان کی ہو بہو وہ باتیں آپ تک پہنچا سکوں، یا وہ جو انداز بیاں تھا نا، وہ میرے پاس نہیں ہے. سو شاید وہاں پہ بیٹھ کے میں نے اس کو بہت زیادہ ایبزارب کیا. میری بات سے آپ کو وہ مزہ نہ آئے جو وہاں پہ اوریجنلی میں نے سیکھا. تو آخرت کی تیاری، اسپریچول جو لائف ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کی انہوں نے بات کی، اور بہت ہی خوبصورت. اچھا، اب لیڈر کی باتیں جب انہوں نے کہا نا کہ بتائیں آپ لوگوں میں سے کون کون لیڈر ہے، تو صرف پورے ہال میں سے 3 4 5 لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم لیڈر ہیں، ٹھیک ہے. باقی سب انکلوڈنگ می آڈینس کے ہاتھ نیچے تھے. اچھا، انہوں نے پوچھا کہ پھر پوچھا یہی سوال دوبارہ کہ آپ لوگوں میں سے کون سمجھتے کہ آپ لوگ لیڈر ہیں. تو پھر ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا سب اپنی نشستوں پہ کھڑے ہوں. سب کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا آپ سب لیڈر ہیں. کوئی اچھا لیڈر ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا ماٹھا لیڈر ہوتا ہے، لیکن لیڈر سارے ہی ہوتے ہیں. اور جو ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ایک اچھا فالوور ہوتا ہے. اور جو ایک اچھا فالوور ہوتا ہے وہ ایک پاتھ کو پکڑ لیتا ہے، ایک مینٹور کو، ایک یعنی جس کی آپ کہتے ہیں نا کہ جس سے سیکھتا ہے انسان، ٹھیک ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے اور کنسسٹنٹ رہتا ہے اور اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. یعنی مرشد ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی. تو اس چیز نے بھی بڑا امپیکٹ ڈالا میرے اوپر کہ ہم کہتے ہیں جب آپ اپنی ہی نظروں میں اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھتے تو کوئی کیا آپ کو لیڈر سمجھے گا. اچھا، میرا جو کانفرنس جوائن کرنے کا ایک اور مقصد تھا نا، سٹارٹ تو میں نے لے لیا ہے، اپنی ایجنسی رن کر رہی ہوں، مجھے اس کی ایکسلریشن، گروتھ، لیڈرشپ کے اوپر کام کرنا ہے، انٹرپرینیورشپ کو سیکھنا ہے. تو مجھے یہ باتیں بہت افیکٹ کی، ٹھیک ہے. پھر بات ہوئی، لیٹ می چیک، میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ہاں، ہم نے عمیر صاحب کو بھی ڈسکس کر لیا، اعظم جمیل صاحب کو بھی، علی خان سواتی کو بھی، شبانہ افتخار. عورتوں کا جو ہے نا، وہ میں کہوں گی کہ ایک ریپرزنٹیشن ہے، ٹرو ریپرزنٹیشن ہے، جنہوں نے ایوارڈ ریسیو کیا ہے ایمرجنگ وومن کا. سو ان کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ ایک اسٹرگلنگ وومن کس طرح سے پرفارم کرتی ہے اور کس طرح سے اتنے کم عرصے کے اندر اپنا ایک نام بنا لیتی ہے. تو وہ بہت زیادہ انسپریشنل تھا. پھر بات ہوئی سیکنڈ ڈے کی، ہم بات کرتے ہیں تو سیکنڈ ڈے میں کامران رضوی صاحب آئے. انہوں نے بڑا اچھا سا جو ہے وہ اسپیچ کے ساتھ ساتھ موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل چیزیں بتائیں، وہ میں نے بہت زیادہ ابزارو کی. پھر کال گرانٹ کی ایک بات تھی، وہ USA سے ٹریول کر کے یہاں آئے اور انہوں نے بہت سارے ایشیا کے ملک گھومے، اور وہاں پہ انہوں نے کمپیریزن شروع کیا کہ ہماری جو کہہ لیں کہ روٹس ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر انہوں نے اسلام اور کرسچینٹی کا سب کی ان کو کمپیریزن کر کے ایک فیتھ کے اوپر بات لے کے آئے کہ فیتھ ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. اب ان کی اسپیچ، وہ ایک گورا تھا، ٹھیک ہے، وہ یہاں ٹریول کر کے آیا، وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا، بات کی، اور پھر انہوں نے فیتھ کی جو پوائنٹ کو ڈسکس کیا، وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا، ٹھیک ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں کس کی، ٹھیک ہے، عرفان ملک صاحب. ان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی بات میں کتنا اثر ہے. AI کی دنیا، ٹیکنالوجی کی بات وہ کرتے ہیں، آٹومیشن کی بات وہ کرتے ہیں. مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے. عرفان ملک صاحب کی اسپیچ نے پوری آڈینس کو یوں کر کے کمبائن کر کے بٹھایا ہوا تھا.
ٹھیک ہے. وہ تو آپ ان کو سوشل میڈیا پہ بھی فالو کرتے ہیں، سو میں ان کی اتنی ساری باتوں کے اندر نہیں جانا چاہوں گی. عمران علی دینا صاحب جی ایکس منٹور وہ موجود تھے، ان کے ساتھ لوگ تھے. اچھا اب ان کی میں ایک بات بتاؤں، عرفان صاحب اور عمران صاحب جو ہیں، عمران علی دینا صاحب، یہ اسٹیج پہ اپنی سپیچ کے بعد زیادہ تر عوام کے پاس بیٹھے رہے ہیں، لوگوں کے پاس بیٹھے رہے ہیں. وہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ صرف وی آئی پی پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں اینڈ دیٹس اٹ، وہ گھومتے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہی چیز کیا نام تھا ان کا، عامر اقبال صاحب نے بھی کی. اچھا اب میں ان کو آبزرو کر رہی تھی کہ وہ نیچے جو فرنٹ پہ صوفاز لگے ہوئے تھے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار بیک کی طرف دیکھ رہے تھے، بار بار کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ اوپر والے فلور پہ جہاں باقی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہنچ گئے. 3 دن انہوں نے لگاتار ورک شاپس کروائی ہیں، ریپیٹ بھی اتنی دفعہ کی ہیں چیزیں تاکہ ہر کوئی جو سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ایسی شخصیت تھیں جو عوام کے اندر بہت زیادہ ان رہی ہیں. ٹھیک ہے، حذیفہ علی صاحب تھے، پھر حمزہ بھٹی تھے، وہ کانٹینٹ کریٹر ہیں، ان کی سپیچ تھی. مرزا برہان بیگ تھے جنہوں نے اوفینسو سیکیورٹی کی بات کی، جہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ ہمارا ڈیٹا کس طرح سے ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے، کس طرح اس کو کوئی بلاک کر کے اس کو ہیک کر سکتا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہم نے کس طرح سے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے. ایتھیکل ہیکنگ سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں، ڈسکس کی. تو وہ ہر شخص جو آ رہا تھا وہ اپنی فیلڈ کا ایک استاد تھا، ہر شخص جو آ رہا تھا وہ ایک اچھی بات سکھا رہا تھا. کیوں؟ امپورٹنس کیا تھی؟ کیوں یہ تنویر نانڈلا صاحب وہ آئے سکلز زبردست، پورے ہال میں تالیاں. یہ سیکنڈ ڈے کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. سیکنڈ ڈے میں آڈینس میں جو میں نے چیز نوٹ کی وہ یہ تھی. اچھا میں ابھی کامنٹس وغیرہ کوئی نہیں دیکھ رہی آپ لوگوں کے، کیونکہ میں ابھی نا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں. جو میرے پاس نالج تھا وہ میں آپ تک ڈیلیور کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے کویسچنس بھی میں آپ کے کویسچنس کو بھی کیٹر کروں گی. اچھا اب جو سیکنڈ ڈے کی آڈینس تھی نا وہ مفتی صاحب کے لیے بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ سیٹرڈے کو جو ہے وہ مفتی صاحب نے آنا ہے، اور فل فلیج ہال بھرا ہوا تھا. اور اس سیکنڈ ڈے جو تھا وہ اوور آل اسپیچز کے لحاظ سے بہت زبردست تھا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو فیمس مینٹورز ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی. تنویر نانڈلا صاحب تھے، وہ شارم کی اسکیچ بک والے ذیشان شارم وہ موجود تھے. فیس ریویل نہیں کیا انہوں نے، اپنی ساری سٹوری بتائی، موٹیویشن ملی ان سے. پھر لاہور سے ایک بچہ ہے، کیا نام تھا اس کا، عثمان رفیق. یار اس کو دیکھ کے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی کہ وہ ہی از جسٹ آئی تھنک 13-14-15 سال کا بچہ ہے، اور اس نے انٹرپرینیورشپ سٹارٹ کی ہے کہ لوکلی آپ 5,000 3,000 سے 10,000 سے 15,000 سے کیسے لوکل بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس بچے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. وہ بچہ نہیں تھا، ایک استاد تھا سبھی کے لیے. ٹھیک ہے، پھر اس میں مفتی صاحب کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی. تو مفتی صاحب کے لیے جو پورا ہال تھا نا وہ اینڈ تک بیٹھا ہوا تھا. اب جو ٹاپکس لوگ سوچ رہے تھے، وہ جو فیمس ٹاپک ہے کہ لوگ ان کو کیوں اتنا پسند کرتے ہیں یا کس اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، ایک وہ ٹاپک تو تھا. لیکن مفتی صاحب نے بھی کمال کر دیا. انہوں نے سورہ مزمل کی آیتوں کے اردو ترجمے کے ساتھ تجارت اور بزنس کو ریلیٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تجارت میں پیسہ رکھا ہے، یہ سٹارٹنگ میں بتا دیا تھا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تجارت اور شادی کے مرحلے طے ہوئے اس پہ بات کی انہوں نے. مائنڈ بلوئنگ سپیچ تھی ان کی، مائنڈ بلوئنگ، لاجیکل، ود ریزننگ، ود ریفرنس آف حدیث. میں کہتی ہوں مزہ آ گیا. اینڈ پہ وہ جو ٹاپک تھا کہ 4 شادیاں کر لیں یا 2 کر لیں یا 3 کر لیں، اس پہ بھی آئے وہ. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ہی امپورٹنٹ بات انہوں نے آخری لائن میں کی کہ کریں 3-4 شادیاں، لیکن ان کو وہ لائف سٹائل دینے کے قابل تو ہو جائیں، کچھ پیسے تو بنا لیں، کچھ کما تو لیں، اخراجات اٹھانے کے قابل ہو جائیں، بے شک جتنی مرضی شادیاں کریں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات اس کے اندر جو ہے وہ فیل ہوئی. بٹ انہوں نے بزنس پہ زیادہ بات کی تھی اور اس ٹاپک پہ تھوڑی سی مختصر بات کی تھی. پھر جی بات آئی ڈے 2 کے اندر بھی ورک شاپس ہوئیں، ڈے 1 کے اندر بھی ورک شاپس ہوئیں. اقرا اویس کی ورک شاپ جیم پیکڈ روم، فل فلیش بک تھا. مس تمینہ رضوان کی سیکنڈ ڈے تھی ورک شاپ لنکڈ ان کے اوپر، اور
فل جیم پیکڈ ہال تھا, بڑا مزے کا جو تھا وہ انوائرمنٹ تھا. ڈے 3 جو میرے, اگر میں سمجھوں تو ڈے 1 میرے نئے لوگوں سے, میرے ہی جیسے لوگوں سے نیٹ ورکنگ کا تھا. ڈے 2 میرے لیے موٹیویشن, ٹیکنیکل نالج سے ریلیٹڈ تھا, اور یہ موٹیویشن مجھے اگلے تقریباً 6 مہینے سے 1 سال تک بوسٹرز دیتا رہے گا, کیونکہ مجھے کوئی نہ کوئی بات یاد آتی رہے گی, میں اپلائی کرتی رہوں گی اور میں چلتی رہوں گی. یعنی موٹیویشن اس قدر ضروری ہوتے ہیں. جہاں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا بس آپ کو ہی آتا ہے سب کچھ, کوئی اور اگلا آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتا, تو وہاں سے آپ کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. تو ڈے 3 کی بات کرتے ہیں, فائنل ڈے سنڈے. اچھا, اس میں جو انرجی تھی نا وہ زیادہ سیکھنے والوں کی تھی. ورک شاپس, کور فوکس پوائنٹ ورک شاپس کے اوپر تھا. بیک ٹو بیک ورک شاپس ہو رہی تھی, اناؤنسمنٹ ہوتی تھی, اینڈ بلیو می لوگ دھوڑے لگا کے یوں کر کے بھاگ جاتے تھے, جی ہم نے ورک شاپ لینی ہے. اور اس ورک شاپ ایک میں نے بھی لی, اس میں سے علی خان سواتی کی ورک شاپ میں نے اٹینڈ کی لوکل بزنس کے اوپر, کیونکہ میرا خود کا بھی پلان ہے ایک لوکل بزنس میں تھوڑا سا ان ہونے کے لیے. انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ کو آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وہی ایکسپرٹیز ادھر بھی لگیں, آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا پڑتا ہے. تو علی خان سواتی کی میں نے جو ہے وہ ورک شاپ اٹینڈ کی. 1 گھنٹہ میں کہوں گی کہ یہاں مجھے سی پی سی سے تھوڑی سی شکایت ہے کہ 1 گھنٹہ از نتھنگ. یعنی 1 گھنٹہ ہم اتنا انٹرسٹنگلی سن رہے تھے کہ جب کام کی بات آ رہی تھی تو ہمارے لیے ناک کر دیا گیا کہ جی ٹائم ختم ہونے والا ہے, دین پھر بھی ہم 15-20 منٹ اوپر لے گئے. اچھا, وہ بہت ہی زبردست تھی, بہت ہی زبردست. کوشچنس جو ہمارے تھے اس کو انہوں نے بڑے اچھے سے کیٹر کیا, لوکل ای کامرس کے بارے میں بتایا, اس کے اوپر نیشز کا بھی جو ہے, جب آپ فیس ٹو فیس کسی سے میٹنگ کرتے ہیں نا تو وہ اپنی بہت ساری جو سکسیس کی باتیں ہوتے ہیں نا وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں, آپ بس پکڑنے والے بنے, آپ اس کو گریب کرنے والے بنے. اچھا, علی خان سواتی کی ورک شاپ تھی, اے آئی کے اوپر ورک شاپ تھی. اچھا, جو عامر اقبال صاحب کی ورک شاپ تھی نا اس نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے کہ لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹیبلز کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنا اچھا. اور عامر اقبال صاحب نے صرف ایک ورک شاپ نہیں دی, 3-4 ورک شاپس دی. جس دن ڈے 3 تھا 6 بجے کے بعد بھی ان کی ایک ورک شاپ تھی. تو جو سیکھنے والے تھے نا وہ ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں بھاگ جاتے تھے, جس کی ورک شاپ ہو رہی ہوتی تھی اس کو جوائن کرتے تھے. علی خان سواتی کی ورک شاپ میں نے خود اٹینڈ کی, وہاں آنے والے سارے مجھے دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ اچھا آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی. تو میں نے کہا بھی سیکھنے کے لیے آئے ہیں, مجھے بھی سیکھنا ہے نا, تو میں اس لیے بیٹھی ہوئی ہوں. وہاں پہ بھی خوشی خوشی لوگ پاؤں میں زمین پہ بیٹھ کے اپنی مرضی سے لیکچر لے رہے تھے, کیونکہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, مطلب اتنا جیم پیک تھا. یہاں پہ مجھے ایک پوائنٹ یاد آیا کہ میں سوشل میڈیا تو دیکھ رہی تھی, تو وہاں مجھے ایک پوسٹ ملی, پتہ نہیں کن حضرات نے کی ہوئی تھی, کہ جی امیروں اور غریبوں والا سسٹم وہاں کیا گیا سی پی سی میں. جو امیر لوگ تھے وہ نیچے صوفاز پہ بیٹھے ہوئے تھے, گراؤنڈ فلور پہ تھے, اور جو غریب تھے ان کو اوپر بھیج دیا گیا تھا. تو امیری اور غریبی کے کانسیپٹ سے آپ باہر نکلیں. کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے امیر اور غریب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور اس سے بھی اوپر کی بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہر جو ایک فنکشن ہوتا ہے, ایونٹ ہوتا ہے, اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, اس کے اندر قانون اور ضوابط کا خیال رکھا جاتا ہے, میس کریٹ نہ ہو, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن اور سیلفیوں کے چکر میں کسی دوسرے اسپیکر کو نہ سنیں, کسی پہلے اسپیکر کی وجہ سے دوسرے اسپیکر کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا سسٹم بنایا گیا ہوا تھا. اور جو لوگ سیکھنا چاہتے تھے, جو لوگ اپنے منٹورز کے ساتھ پکچرز لے رہے تھے, جو لوگوں کی آپ کو سیلفیاں نظر آئیں گی سوشل میڈیا پہ, وہ نیچے والے گراؤنڈ فلور پہ بھی نظر آئیں گی. جس کے اندر سیکھنے کی چاہت تھی, جس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ تھا, وہ سارے ہرڈلز کو بریک کر کے وہاں پہنچا ہے. بہت سارے منٹورز اوپر والے فلور کے اندر گئے ہیں. بزنس لاؤنج کا کانسیپٹ بنایا گیا جہاں بہت سارے لوگ اپنی آ کے کیوریز ڈسکس کر رہے تھے. وہاں پہ فرحت آپا بھی بیٹھی ہوئی تھیں, وہاں پہ سامع صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ میں بھی موجود تھی. وہاں پہ ہر کوئی جو جس کے پاس جتنا ٹائم نکل رہا تھا وہ آ جا رہا تھا, اور لوگ اپنے سوال جواب کر رہے تھے. نیٹ ورکنگ پوری طرح سے ہو رہی تھی, لوگ آپس میں بھی نیٹ ورک کر رہے تھے, جو اپنے ریلیونٹ فیلڈ کے تھے, ڈائیورسفائڈ فیلڈ کے بھی تھے, اور اپنے جو فیورٹ منٹورز ہیں. ہشام صاحب کی تو بات میں بھول گئی, سوری, ہشام صاحب تو جان ہے نا پورے ایونٹ کی. ان کے ساتھ موٹیویشنز لوگوں کی بہت ساری اٹیچ ہے, ان کی بات میں بڑا اثر ہے, لوگ اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے وہ 3 دن ورک شاپس ہوتی رہی.
3 दिन स्पीकर्स आते रहे. 1.5 के एक मायदा CEO ऑफ सिटी मेल थी, उनकी डिस्कशन ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, क्योंकि वो डील कर रही हैं पाकिस्तान से UAE मार्केट के लिए. यहाँ से अगर आपने अपनी कोई बिजनेस लॉन्च करना है तो आपकी जो फुलफिलमेंट सेंटर और उसकी डिस्पैचिंग, प्रोडक्ट पैकिंग वगैरह, वो सारी सर्विसेज दे रही थी. तो वो मेरा अच्छा कनेक्शन बना, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा. इमरान अली दीना साहब को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला. साथ साथ आवाम को इंगेज करने के लिए जो लोग बैठे हैं वो बोर ना हो, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है ना वो एंटरटेनमेंट पे होता है. पढ़ने लिखने वाली बातों में हम कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं और बोर हो जाते हैं. तो कुछ एक्टिविटीज थी, कुछ गिव अवेज थे. बहुत सारे ब्रांड्स ने अपनी फ्री प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट्स भी दिए हुए थे. मामा ऑर्गेनिक वालों ने बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए. फिर यासिर शरार साहब थे जिन्होंने लोकल मार्केट के ऊपर बात की, ब्रांडिंग के ऊपर बात की. कुछ कनेक्टेड पाकिस्तान के चेहरे ऐसे हैं जो हमेशा आपको उनके साथ मिलेंगे, जैसे इस्माइल ब्लॉगर हैं, एतजाज़ भाई हैं, असबर अली साहब हैं और वगैरह वगैरह. ठीक है, ये 3-4 लोगों की इनकी तो मैं डिस्कशन इसलिए नहीं करी कि इनको आप रोजमर्रा सुनते रहते हैं, लेकिन ये एक पूरा का पूरा 3 दिन का स्केड्यूल था जिसके अंदर एंटरटेनमेंट क्या थी, आपको इंगेज करने के लिए, आपको जगाने के लिए वो कुछ हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करवाते थे ताकि आपका बूस्टर एनर्जी बूस्ट कर जाए. गिव अवेज किए गए, जो है वो डिफरेंट तरह से लोगों को इंगेज किया गया. सेल्फीज थी, सेल्फीज बूथ बने हुए थे. ऑटो शो था, बाइक्स आई हुई थी जिनके ऊपर लोग जो बाइक राइडर्स हैं जिनको शौक है उसको देख रहे थे. तो बाहर भी एक्टिविटीज चल रही थी, अंदर भी एक्टिविटीज चल रही थी. ये सारा कुछ हो रहा था. फिर एक बड़ा खूबसूरत सा नेटवर्किंग डिनर था जहां तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया. इस्माइल ने बड़ी अच्छी हमें कंपनी दी थी उसके अंदर. तो इट्स ऑल अबाउट एक फन के साथ साथ एक अच्छे प्रोडक्टिव वे के अंदर ये पूरा 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई. अच्छा, इसमें मैं एक बात ये कहूंगी कि जो लोग सिखाने आए थे ना, वो भी अपना वक्त निकाल कर अपने उस टाइम को कुर्बान करके, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते थे या अपनी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिनकी, वो उन सब को बैक एंड पे डाल के उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए थे. और जो सीखने वाले थे ना, वो भी अपने बहुत सारे कामों से, बहुत सारे दूसरे शहरों से, छोटे कस्बों से उठकर सीखने के लिए आए हुए थे. तो जिसको सीखने की चाह होती है, ख्वाहिश होती है, वो पहुंचता है. वो ये हेले बहाने नहीं करता कि वर्कलोड है या अदर कमिटमेंट्स हैं या मैं इस इवेंट पे जाऊंगा, उस पे नहीं जाऊंगा. आप सब जानते हैं कि ये सब चीजें बैक एंड पे या क्या क्या कुछ हो रहा है. तो जो लोग वहां आए थे वो सिखाने के लिए आए थे, और जो अवाम में लोग बैठे हुए थे वो सीखने के लिए आए थे, और वो पर्पस पूरा हुआ. और वो कनेक्टेड पाकिस्तान था जिसने ये प्लेटफॉर्म दिया, मेरे जैसे लोगों को बोलने का मौका दिया. अच्छा, अब एक और चीज जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम क्या करते हैं. इस बात को डिस्कस करने से पहले मैं एक हदीस का हवाला आपको देना चाहूंगी. अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात करे या चुप रहे. मैं दोबारा पढ़ती हूँ इस हदीस को कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता है वो अच्छी बात करे या चुप रहे. और एक दूसरी और हदीस मुझे याद आई कि जो शख्स किसी मुसलमान भाई में कोई ऐब या बुराई देखे उसकी करेक्शन करे पर तन्हाई में, या वो शख्स जिसको अपने अंदर कोई ऐब या बुराई नजर आए तो वो अपनी करेक्शन करे तन्हाई में. बात यहाँ पे क्या की गई है या मैं किस पॉइंट पे आना चाह रही हूँ वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में डे 1 के बाद एक नेगेटिविटी फैल गई बहुत सारी. किसी बड़े अच्छे बंदे ने एक वीडियो उठाई और उसको वायरल कर दिया. मेरा उससे ये सवाल है कि वो वीडियो अगर आपने वायरल किया तो आपने आजम जमील की वीडियो क्यों नहीं वायरल की, आपने इरफान मलिक साहब की हुई बात को क्यों नहीं वायरल किया, आपने अली इकबाल की आमिर इकबाल की बातों को वायरल क्यों नहीं किया, आपने हिशाम सरवर की किसी स्पीच का कोई पॉइंट उठा के वायरल क्यों नहीं किया. मेरा ये क्वेश्चन है. क्योंकि हम क्या करते हैं कि किसी भी अच्छे बंदे को जो अच्छा काम कर रहा होता है उसकी लेग पुलिंग स्टार्ट करना हम अपना अहम फरीजा समझते हैं. दूसरा पॉइंट मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, ये आप लोग मुझसे
میں بھی اتفاق نہ کریں کہ جو لوگ اس کانفرنس کا پارٹ نہیں بنے، کسی بھی طرح سے وہ نہیں آئے، جوائن نہیں کیا ایز اے اسپیکر، ایز اے گیسٹ، ایز اے آڈینس، کسی بھی طرح سے وہ اس کانفرنس کا اگر پارٹ نہیں بنے تو میری نظر میں وہ تنقید کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تنقید اس کو جچتی ہے جس نے اپنا ٹائم نکالا، اپنے پیسے لگائے، سفر طے کیا، راستے کی مصیبتیں جھیلیں اور اسلام آباد کے کنونشن سینٹر تک پہنچے اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے. وہ تنقید کرے تو بنتا ہے بھائی کہ اگلا بندہ آپ کو اپنے سارے 70 کام چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہے. آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک شخص کی ایک ویڈیو اٹھا کے اس کے اوپر کیے کرائے پہ پانی پھیرنا شروع کر دیا. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ٹھیک تھا، لیکن اس کے پیچھے جو ریزن تھی، لاجک تو نہیں کہوں گی، جو ریزن تھی وہ آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا. ایون اس ٹائم پہ تو میں بھی اس ہال کے اندر موجود نہیں تھی، میں کچھ نیٹ ورکنگ کے لیے باہر موجود تھی، اور جب میں اگلے دن اٹھی تو وہ ایک چیز کو اتنا زیادہ وائرل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، دیٹ از سو شیمفل، سو شیمفل. اب آپ کہتے ہیں اچھا بات کی گئی کہ جی میوزیکل نائٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم سب غزہ کے ساتھ ہیں، ہم سب جو ہیں وہ اس دکھ درد کو سمجھتے ہیں. میوزیکل نائٹ کینسل ہوگی، سمجھ میں آنے والی بات تھی. اگر سی پی سی کے اندر کسی سنگر کو بلانا ہوتا یا یہ میوزیکل پرفارمنس کروانی ہوتی تو کسی عام آڈینس یا شخص کو یہ موقع نہ ملتا، کسی کو ہائر کیا جاتا، پے کیا جاتا اور وہ آ کے رونق لگا دیتا. اب رینڈملی کوئی بات ہوئی، آڈینس میں سے کوئی سٹیج پہ آ گیا، اس نے کچھ گا دیا تو آپ نے پکڑ کے نہ تو اس لڑکی کی عزت کے بارے میں سوچا کہ اس کو کیا فیس کرنا پڑے گا، اس کی فیملی کو کیا فیس کرنا پڑے گا، یا اس چیز سے وہ کتنا گٹ فیلنگ کے اندر جائے گی کہ شاید میری وجہ سے ایک ایونٹ خراب ہو گیا. اگر چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ شاید وہ اپنی بات نہ بھی کرے، ٹھیک ہے، جس کی بھی وہ پرفارمنس تھی وہ اپنی بات نہ بھی کرے، تو اس کی وجہ سے سی پی سی کے اوپر کیا امپیکٹ جائے گا. اور یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا، اب جیسے وہ سی ایس ایس ایک آفیسر کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایک بہت عزیز شخصیت ہے ہماری، مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے ڈپریشن سے، انگزائٹی سے سوسائڈ کر لیا. تو یہ معاشرہ مجبور کرتا ہے یہ سٹیپ اٹھانے پہ کہ ایک یہ لیول آ جائے آپ کا، نیگیٹیوٹی آپ اتنی پھیلا دو کسی کے لیے رستے اتنے تنگ کر دو، اس پہ اتنی تنقید کرو کہ وہ اپنی جان لینے کو تیار ہو جائے. یہ موقع کسی پہ بھی آ سکتا ہے. میں اس وقت اس کو یہ سی پی سی سے کنیکٹ نہیں کر رہی، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہم ہوتے ہیں کسی کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے، ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، اس کو تباہی کے دہانے پہ لاتے ہیں، اور پھر ہم ہی ہوتے ہیں جو اسے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں نیگیٹیوٹی کو پھیلانا کیوں شروع کیا جاتا ہے؟ اور دوسری چیز جو میں بہت زیادہ اوفینڈڈ ہوں اور جس سے مجھے بہت ڈر بھی لگتا ہے، جو میمرز ہیں ہمارے معاشرے میں، جو ہمارے میمرز ہیں وہ چند ویوز کی خاطر بہت سارے لوگوں کی پرسنالٹی کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. کسی بھی بات کو کسی بھی اینگل سے ریلیٹ کر کے اس کے اوپر وہ میمز بنتی ہیں. یہ جو میمرز ہیں نا، میری نظر میں یہ جو ہے نا، یہ بامز ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوسائڈ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. تو کائنڈلی جو اچھی کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کو پھیلایا کریں. اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. کہا جاتا ہے کہ کسی کی اگر آپ ایپ دیکھو نا تو اس پہ پردہ ڈال لو. ہم اس مذہب اسلام سے ہیں جس پہ کہتے ہیں کہ اس پہ پردہ ڈالو. جو اس ایپ پہ پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایپ پہ پردہ ڈالے گا. تو اگر کوئی ایسی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی سے کوئی حرکت ہو جاتی ہے جنیرکلی، تو پلیز اس کو لیٹ اٹ گو کریں، اس کے پیچھے پہلے ریسرچ کریں. اب میں ایک اور بات کرنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن شاید میں نہ روک سکوں اپنے آپ کو، کہ وہ جس کی پرفارمنس تھی اس کا ایک یونیفارم میں وہ بچی تھی، تو اس یونیفارم کی وجہ سے اس میں جو اور رہنے والے انہوں نے سیم یونیفارم پہنا ہوا تھا، اس کو لوگ اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنا شروع ہو گئے کہ یہ اس کی دوست، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. دیٹ واز ناٹ فائن. یہ چیز ایسے نہیں ہوئی تھی جیسے پورٹرے کی گئی ہے. تو جب تک کسی بات کا پتہ نہ ہو تو اس پہ نیگیٹیوٹی نہ ڈھونڈا کریں. ٹھیک ہے، کنیکٹڈ پاکستان
نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ کنیکٹ کر رہا ہے پاکستان کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ٹیک ہیروز ایوارڈ تھے, 100 لوگ نامینیٹڈ تھے, مطلب نامینیٹڈ تو بہت زیادہ تھے, 100 ایوارڈ ونرز تھے. ان سب کو ریکگنیشن ملی, ان سب کو ان کی جو ہارڈ شپ اسٹرگلس تھیں اس کو سراہا گیا اور ان کو ایوارڈ دیا گیا. ٹھیک ہے, اب ان ایوارڈ پہ بھی مسئلے ہیں. اب یہ وہ میرے خیال سے تو وہ جیسے ہمارے میڈیا کے اندر لکس اسٹائل ایوارڈ اور ہم ٹی وی ایوارڈز اور آسکر ایوارڈز والا سسٹم شروع ہو گیا نا. مجھے تو لگ رہا ہے اب ایوارڈ تو ہر کسی نے دیکھی شروع کر دی ہے کہ وہ اس پہ جائے گا تو اس پہ نہیں جائے گا, اس پہ جائے گا تو اس پہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مت کھیلنا بند کریں پلیز, اس سے عوام کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ معصوم بچے جنہوں نے کچھ سیکھنا ہے وہ بیچارے جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں, کس کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, اب مجھے ایکسلنس ایوارڈ ملا ہے تو میری انرجی اس نے کتنی زیادہ انکریز کر دی ہے. میں نے فرسٹ ٹائم ایکسپلور کیا تھا CWC کے اندر, کنیکٹڈ وومن کانفرنس کے اندر. فرسٹ ٹائم مجھے وہ ایک چھوٹا سا ایک گیدرنگ تھی, خیر چھوٹی گیدرنگ نہیں تھی, بڑی گیدرنگ تھی, لیکن وہ چونکہ خواتین کی تھی تو اس میں مجھے اسپیچ کا ایک موقع ملا. تو میں سمجھتی تھی کہ چلیں میں یہاں پہ ایک بندہ ہوتا ہے نا, نیا ان ہوتا ہے, تو وہ میں نے اپنی اسپیچ وہاں پہ دی. تو میں سمجھتی تھی کہ چلیں ٹرائی کرتی ہوں, لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے مجھے بہت ساری ریکگنیشن ملنی شروع ہوئی وہاں سے. CWC کا جو 23 کا سٹیج تھا وہ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی کہ میں وہاں پہ سپیچ کروں, کیونکہ اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کی سپیچ یا ورک شاپ ہے تو میں نہیں سمجھتی تھی کہ سپیچ میری ہو سکتی ہے, کیونکہ اس سٹیج کے اوپر جا کے اتنی بڑی آڈینس کے سامنے بولنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور اس کی میں یہ گواہ ہوں, اور اس میں کریڈٹ دوں گی وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو, کیونکہ وہاں پہ 2 لوگ ایسے آئے تھے. ایک تو مائدہ تھی, سٹی میل کی CEO, جنہوں نے کہا کہ اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے میں نہیں بول سکتی, اور وہ کانپ رہی تھی, ان کی آواز تھر تھر آ رہی تھی, اور جیسے جیسے وہ بول رہی تھی نا اس کے بعد وہ 1 منٹ آدھے سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتی تھی, تو آڈینس تالیاں بجا کے ان کو موٹیویٹ کری تھی, ان کا مورال اپ کری تھی. تو وہاں تو آڈینس ہم سے زیادہ اچھی بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کریڈٹ گوز ٹو دیم. اس کے علاوہ ایک اور بندہ تھا, وہ کوئی وہ آئی تھنک فیصل شبیر صاحب تھے, جن کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے آئی ایم فیصل شبیر. ان کو میں نے اس وقت جانا, ان کے پیج کو فالو کیا. اچھا, انہوں نے بھی بہت سارے گیپس لیے, مرد ہو کے وہ گھبرا رہے تھے. اتنا بڑا کراؤڈ, اتنا بڑا سٹیج, اتنا خوبصورت انوائرمنٹ, اس پہ بولنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا, پروموٹ کیا. تو یہ سٹیج آپ کو کوئی ریکگنیشن دیتا ہے, آپ کو آئندہ آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو بوسٹرز دیتا ہے. آپ اپنے روڈ میپس بناتے ہیں کہ آج میں ادھر ہوں تو کل ادھر ہوں گا, کل اس سے اوپر ہوں گا, دین ایک لیول پر ایک نام بنوں گا. جیسے ہمارے گرو موجود ہیں, تو وہ ہم نے آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہم میں سے نکلیں گے یا جو لیڈرز ہوں گے وہ اس ساری چیز کو سنبھالیں گے. تو اس کو سپورٹ کریں, نیگیٹیوٹی مت پھیلائیں. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی ہے, شاید میں بہت زیادہ جذباتی بھی ہوگی ہوں, شاید میرے بہت سارے الفاظ بہت سارے لوگوں کو برے بھی لگیں گے. مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا مجھے ریئیکشن فیس کرنا پڑے گا, بٹ بات یہ ہے کہ پلیز پازیٹیو رہیں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اٹھیں. ایک جو اور امپورٹنٹ لاسٹ میسج ہے, میرے خیال سے یہ اعظم جمیل صاحب نے کہا تھا, یا پھر کنہوں نے کہا تھا, لیٹ می چیک, کامران رضوی صاحب نے, جنہوں نے لیڈرشپ اور گروتھ پہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ کریں تاکہ آپ اگر فیل بھی ہوں تو جلدی فیل ہوں, اور آپ کامیاب ہوں تو جلدی کامیاب ہوں. تو یہ بڑی گہری اور امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ کرنے سے ہی ہم کوئی ڈیسیجن لیں گے نا, ڈیسیجن لینے کے بعد وہ یا تو غلط ہوگا, ناکامی کی طرف لے کے جائے گا, یا وہ کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. تو جتنی جلدی ہم ڈیسیجن لیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ایکچولی لائف میں, اتنی ہی جلدی ہم کامیاب ہوں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ پلیز اس چیز کو سمجھیں, باز آ جائیں سارے, یہ نیگیٹیوٹی نہ پروموٹ کریں, خواتین کو نہ ٹارگٹ کریں چن کے, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, کیونکہ وہی کارل گرانٹ والی بات کہ ہم یونائٹ ہو کے سکسیسفل ہیں, اکیلے کوئی بھی
کامیاب نہیں ہوتا. تو ایز اے سوسائٹی ہمیں کامیاب ہونا ہے, ہمیں اتنے اچھے موقع مل رہے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا ہے. اور جو لوگ اس سیشن کو اینڈ تک دیکھ رہے تھے یا اس کو بعد میں دیکھیں گے, پلیز اس ویڈیو کے نیچے جو بھی پازیٹیو بات آپ نے سی پی سی سے سیکھی وہ آپ اپنی طرف سے پوسٹ کریں گے, اور ساتھ ریلیونٹ جس بندے سے سیکھی اس کو مینشن کریں گے. کریڈٹ سارا خود نہیں لینا, جس کی بات ہوگی جس سے سیکھی ہوگی اس کا نام لے کے اس کو مینشن کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ لوگوں نے وہاں سے کیا کچھ سیکھا ہے. تو بس میں یہی سب کچھ کہنا چاہ رہی تھی. اچھا اقرا بانو کہہ رہی ہے میری آج کی پوسٹ پہ بھی مجھے بہت تنقید کا سامنا ہوا. اقرا میں نے آپ کی پوسٹ نہیں دیکھی, سو یہ تنقید کرنا تو ہمارا فرض ہے نا. تعریف کوئی کوئی کرتا ہے, تنقید ہر کوئی کرتا ہے. ہم مل کے اس معاشرے کو چینج کریں گے تاکہ سپورٹ زیادہ کیا جائے. کریڈٹ دینے والوں میں سے بننا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے, کریڈٹ دینا آنا چاہیے. تو میرے خیال سے بہت سارے لوگ بہت ساری پوسٹ لگا رہے ہیں, تو شاید ہماری یہ چھوٹی سی ایفرٹ ہماری جو امیج ہے اس کو چینج کرے. دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ایفرٹس کر سکتے ہیں ہم اپنے اپنے ایک ڈومین میں رہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں اچھائیاں اور اچھائیاں پیدا کرنے والا اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے, آمین. تو بس میں اس کو تھوڑا سا مطلب اینڈ کرتی ہوں. جو بھی کوشچن ہے آپ وہ اگر پوچھنا چاہ رہے ہیں یا اپنی کوئی رائے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاں صحیح ہے اقرا, ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, اوکے. تو اگر آپ کا کوئی, چلے تھوڑے سے کامنٹس دیکھ لیتے ہیں. اچھے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں, افسوس. ہمیں افسوس نہیں کرنا, ہم اچھے لوگ خود بننا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی, فیصل شبیر تھے وہ جن کو سٹینڈنگ اویشن ملی تھی, دیکھا نا کامران. ہاں بلکہ ہاں ایک اور بات, جب میں نے ڈے 1 کے اوپر نیٹ ورکنگ سٹارٹ کی تو مجھے ثناء اللہ ملے, ثناء اللہ خان, پھر مجھے حریر ملے, پھر مجھے مرزا بیگ ملے. بہت سارے ایسے لوگ تھے, بچے تھے جو بہت اچھا کام کر رہے تھے, اور ہم نے بڑی مزے کی انٹرسٹنگ باتیں کی, اپنے نمبرز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے. اور میں اس سے پہلے اسلام آباد آئی تھی, وہاں پہ ایک میٹ اپ کیا تھا, اس میٹ اپ سے میرے بڑے اسٹرانگ کانٹیکٹس بنے ہیں. تو میری تو نیٹ ورکنگ بہت ہوئی ہے. اب پتہ نہیں لوگوں نے اس کو یوٹیلائز کیا یا نہیں. اقرا اویس کی آج میں نے ایک پوسٹ پڑھی ہے, وہ کہہ رہی تھیں کہ کمیونیکیشن سے نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. جب آپ بات نہیں کریں گے, مطلب بات کرنے سے, سننے سے نیٹ ورکنگ آپ کی بنتی ہے نا. آپ اگلے بندے کو سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ وہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. تو بڑی زبردست اچھی پوسٹ تھی. اقرا بہت پازیٹیو رول پلے کر رہی ہیں ہماری جو ہے وہ ایز اے فیمیل انٹرپرینور کے طور پہ. مس سمینہ رضوان بہت زبردست رول پلے کر رہی ہیں. مطلب ہماری خواتین مجھے لگتا ہے کہ چھا گئی ہیں اب تو ای کامرس کی فیلڈ میں. دیکھ بہت سارے لوگ رہے تھے. اچھا میک بک مس ہو گیا. یس, عامر اقبال صاحب نے تقریباً کوئی آئی تھنک 5-6 یا شاید 7 میک بکس بھی ڈسٹریبیوٹ کیے تھے, اور اس میں لکی ڈرا بھی ہوا تھا. 6-7 لوگوں کے نام نکلے تھے, لیکن اس میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا جو آخری انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا, تو پھر وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے. تو یہ بھی بڑا مزے کا ہوا تھا, اس میں بھی سب نے بڑے زور و شور سے پارٹیسپیٹ کیا تھا. یس ہاں, پارٹی چل رہی تھی موئے موئے والا, اس نے بھی کافی لوگوں کو موٹیویٹ کیا. اچھا, اور تنقید تو بھئی ضروری ہے نا, اس کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے. ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا, بہت ضروری ہے ہمارے لیے نا تنقید, اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ فار لسننگ می, اور آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا. میری اس ویڈیو کے نیچے تنقید مت کیجیے گا,
صرف ان لوگوں کی آپ نے پازیٹیو باتیں بتانی ہیں جس سے آپ کو CPC میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا. اینڈ یس, کریڈٹ گوز ٹو سید ارسلان علی شاہ فار کنیکٹڈ پاکستان. اس کی ٹیم ایفرٹس تھی, ان کا انتظام تھا, انہوں نے 8ویں دفعہ یہ کانفرنس کنڈکٹ کروائی ہے. بہت سارے لوگ تھے, نئے لوگوں کو موقع ملا ہے, کوئی فیوریٹزم نہیں چلتا, ہر چیز کا ایک پروسیس تھا, فارم فل ہوتے تھے, سلیکشن ہوتی تھی, پھر اس کو بلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی اس طرح سے اپنے اندر ہی اندر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے. مجھے تو کوئی نہیں جانتا تھا نا اتنا, تو مجھے اگر ایکسلنس ایوارڈ مل گیا تو اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو نامینیشن کروائی, میں نے بتایا, انہوں نے میری پروفائل چیک کی. اسی طرح میرے ساتھ کے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو وہ ایکسلنس ایوارڈ ملا, تو ان سب کو کانگریچولیشنس. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ جو ایک خاص والا جو VIP قسم کا وہ ایوارڈ ہوتا ہے نا, وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملے, یہ خواہش ہے. ہم تو اس کے لیے محنت کریں گے. باقی انشاءاللہ بیک ٹو بیک میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے اندر ریکارڈ کی گئی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی. جن لوگوں سے میں نے کچھ سیکھا ان کے جب میں پکچر پوسٹ کروں گی تو اس کے ساتھ ان کی جو امپورٹنٹ بات تھی وہ بھی ڈسکس کروں گی. بہت ساری ویڈیوز آپ کو نظر آتی رہیں گی, کانٹینٹ بہت سارا آپ کو اب نظر آئے گا CPC کے اندر سے جو میں نے کلیکٹ کیا. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.